होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? हम एक ऐसे मुआशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ पे इंसाफ इदारों से नहीं लेकिन टीवी स्क्रीन से मिलता है, और हम उनको मसीहा नहीं समझते जो कानून साजी करते हैं, लेकिन मसीहा उनको समझते हैं जो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इकरारुल हसन की सियासत में एंट्री बड़े बड़े सवाल सामने लेके आई है, लेकिन उनको हम ये बहस नहीं करेंगे कि उनको सियासत में कौन लाया, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि सियासत और सहाफ़त के बीच का जो फ़र्क था या जो तमीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और एक रोड शो करने वाले को इस रियासत चलाने का अहल करार दे दिया गया या अहल समझा जाता है। तो इकरारुल हसन जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी सियासत पे हम प्रोग्राम बाद में करेंगे, और उस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि उनकी सियासत का अंदाज़ क्या है, वो क्या करते हैं थे, वो किस तरह सियासत में लाए गए, या उनको लाने वाले क्या सोचते हैं, वो खुद आए या उनको कोई धक्का देकर इस फील्ड में लेकर आया है। लेकिन आज हम उनकी सहाफ़त में बात करेंगे, वो या उनकी टीम इकरारुल हसन को बड़ा सहाफ़ी समझते हैं, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समझते हैं। क्या इकरारुल हसन जो सहाफ़ती उसूल हैं, जो अखलाकियात होती है सहाफ़ती की, जो मोरल जर्नलिज़म होती है, कि उस पे उसकी जो क्राइटेरियाज हैं उन पे पूरे उतरते हैं या नहीं, आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इकरारुल हसन की सहाफ़त से आने से पहले उसका मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवा दूं कि उनका जन्म जो है वो लाहौर में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से की, और सबसे पहले उन्होंने ARY न्यूज़ जो है ARY न्यूज़ उनमें जाके नौकरी की और न्यूज़ एंकर पर्सन बन गए। उसके बाद उन्होंने उस किस्म की रिपोर्टिंग शुरू की जिसको वो या उसकी टीम या उसके जो चाहने वाले वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। यानी उन्होंने छापा मार कार्रवाई जो है, छापा मार सहाफ़त का आगाज़ ARY से किया, और अब तक वो जब तक इन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी वही छापा मार जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते रहें। उसको वो कहते हैं जो माशरे में सुधार लाने वाला सहाफ़ी, उसको उनके फ़ैन कहते हैं कि दुनिया में एक ही ईमानदार शख्स है। उसकी हम अखलाकियात पे नहीं जाते, उसकी ज़ातियात पे भी नहीं जाते, लेकिन मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पे जो मुझे 25 साल तजर्बा है सहाफ़त का, मैं उसको सहाफ़ी नहीं समझता, मैं उस सहाफ़त को सहाफ़त नहीं समझता। वो एक रोड शो है, वो एक बहुत बड़ा पैकेज है जो आपके और हमारे सोचने से बहुत ऊपर है। इस बात का फ़ैसला हो जाना चाहिए कि इकरारुल हसन सहाफ़ी हैं या थानेदार हैं, क्योंकि सहाफ़त एक गैर जानिबदार, अगर सहाफ़ी हैं तो उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए। और जो इकरारुल हसन है उन्होंने सहाफ़त और थानेदारी के बीच में जो फ़र्क था वो फ़र्क ख़त्म कर दिया, वो फ़र्क मिटा दिया। वो माइक पकड़ के रोड पे चलते हैं और फिर जो उनके मन में आता है वो करते रहते हैं। सहाफ़ी का काम क्या होता है? सहाफ़ी का काम होता है ख़बर देना, सवाल उठाना, तहकीक करना और सच सामने लाना, लेकिन उसके दौरान उसे गैर जानिबदार रहना है, उसके दौरान उसे किसी का पार्टी नहीं बनना है। बाकी काम किन का है? बाकी काम इदारों का है। फिर इदारे पॉलिसी बनाते हैं, फिर इदारे फ़ैसला साजी करते हैं, फिर इदारे अगर चाहें तो कानून हरकत में आ सकता है, फिर जो मुल्ज़िम है उसको पकड़ना, उसकी प्रोसिक्यूशन, उसे गिरफ़्तार करना, उस पर मुकदमा चलना, वो सहाफ़ी का काम ही नहीं है, वो इदारों का काम है। जिस तरह अदालतें या जजों का काम इंसाफ देना या फ़ैसला देना होता है और फ़ैसला देकर फिर साइड पे हो जाते हैं, तो इस तरह सहाफ़ी का काम ख़बर देना, सच सामने लाना होता है। अदालत के पास डंडा नहीं होता, अदालत के पास बंदूक नहीं होती, अदालत के पास फोर्स नहीं होती कि फ़ैसला देने के बाद किसी मुजरिम को पकड़कर उसे जेल में बंद कर दें या किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, वहाँ पे फोर्स भेजें। इसी तरह सहाफ़ी के पास भी कोई डंडा, कोई फोर्स नहीं होती। उसका ज़रिया वो जो ख़बर देता है वो सच सामने लाता है, बाकी काम इदारों का होता है। अगर इदारे नहीं करते तो हम ये कह सकते हैं कि ये इदारों की नाअहली है, या उस पर कलम के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए तनकीद कर सकते हैं, उस ख़बर का फॉलोअप भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने जो माइक है उसको आप हथौड़ा बनाएं, उसको आप बंदूक बनाएं और उसको आप मारें मुखालिफ पे या बात करने वाले पे। ये नहीं हो सकता। ये इकरारुल हसन की
یہ طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ صحافت ہے کہ وہ بیچ کے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مائک کو پستول سمجھتے ہیں، مائک کو ہتھوڑا سمجھتے ہیں، اور اپنے جو بات ہوتی ہے، اپنے اندر کی بات وہ کسی کے اور منہ سے، کسی اور کے منہ سے وہ نکلوانا چاہتے ہیں، نکلواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی وارداتیں کریں۔ چھاپے مارنا، جاسوسی کرنا، مائک پکڑ کر لوگوں کے اوپر پٹکنا، اعتراف جرم کروانا، رشوت دے کے لوگوں کو پکڑوانا، سہولت کار نہیں کرنا، تھپڑ لگانا، بدتمیزی کرنا، یہ کون سی صحافت ہے؟ وہ تو ایسی صورتحال روڈ پہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے جو ماب جسٹس کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو اکساتے رہنا، یہ کون سی صحافت ہے؟ وہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو، اس پہ وہ لوگوں کو تقریباً مشتعل کر دیتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں لوگ مشتعل ہوئے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیچ سڑک پہ لوگوں کو آپ اس طرح کی کوئی ترغیب دیں، اس طرح لوگوں کو اشتعال دلائیں اور اس طرح سر عام کے نام پہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو پیٹیں یا ایسا ماحول کریٹ کریں، یعنی وہ جو آپ خود کوئی، آپ تو قانون کے رکھوال تو نہیں ہیں نا، آپ ایک ہی وقت میں آپ کیا بن جاتے ہیں کہ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو آپ پھر صحافت کا رنگ دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحافت ہے۔ اور اسٹنگ آپریشن کے نام پہ جو آپ کرتے رہے ہیں، یا اسٹنگ آپریشن کے نام پہ اس اقرار الحسن نے جو سندھ اسمبلی میں تماشا کیا تھا، پسٹل لے کر وہاں پہ چلا گیا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، یہ تو کوئی اسپیکر شریف بندہ تھا سندھ اسمبلی کا، اگر کسی اور اسمبلی میں یہ جاتے، کسی اور ادارے میں جاتے تو اس کو بڑی مار پڑنی تھی۔ انہوں نے تو سیکیورٹی جو تھی وہ بریچ کی، سیکیورٹی مطلب کوئی، انہوں نے، آپ یہ کہیں کہ انہوں نے تو دہشت گردوں کو دعوت دی کہ آپ سندھ اسمبلی میں اس طرح آ سکتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ان کے خلاف ایک چھوٹا سا مقدمہ بنا، دوسرے دن اس کی ضمانت ہو گئی، لیکن بالفرض کہ اگر وہ اس طرح کا اسٹنگ، نام نہاد اسٹنگ آپریشن KPK میں کریں، جہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، صورتحال تو وہاں پہ خراب ہے نا، تو اگر وہاں پہ کرتے یا کسی اور ادارے میں چلے جاتے تو اس کا حشر کیا ہونا تھا؟ تو اسٹنگ آپریشن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ اخلاقی جو صحافتی جو اقدار ہیں یا جو اصول ہیں، اس میں اسٹنگ آپریشن کب ہوتا ہے؟ اسٹنگ آپریشن عام طور پہ ہوتا ہی نہیں، وہ اس وقت ضروری سمجھا جاتا ہے جب بالکل کوئی مفاد عامہ کا ضروری معاملہ ہو۔ سندھ اسمبلی میں پسٹل لے کے جانا مفاد عامہ کا کون سا مسئلہ تھا؟ یا اسٹنگ آپریشن اس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ معلومات کی رسائی تک پہنچنے کا آخری حربہ، آپ کو معلومات کہیں سے نہ ملتی ہو تو اسٹنگ آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھا تماشا ایک، لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور صوبے میں اقرار الحسن جاتے، اس کی اسمبلی تو چھوڑیں، کسی ضلع کونسل میں جاتے تو بڑی مار پڑنی تھی اسے۔ یہ تو سندھ میں اس کو بخشا گیا، ہلکا پھلکا کیس تھا، اس کیس میں ایک دن کے لیے اس کو اندر رکھا گیا، لیکن دوسرے صوبے، اور یہ اس طرح بھی نہیں ہے، اتنا بھی بے عقل نہیں ہے کہ کسی اور صوبے میں جاتا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس صوبے میں یا اس ادارے میں اس کی حشر اس کا کیا ہونا تھا، اس لیے انہوں نے انتخاب کیا سندھ اسمبلی کا، اور خصوصی طور پر انہوں نے ٹارگٹ پہلے دن سے کراچی کو ہی بنایا ہوا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ کراچی یا سندھ کے ہی ادارے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وارداتیں کس طرح کرتا ہے اور ان کا صاف ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ان موصوف کی اور بھی کئی حرکات ہوتی ہیں، لیکن ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ ٹارگٹ ہوتا ہے چھوٹا ملازم، ریڑھی والا، چھوٹے دکان والا، اور اسے پتہ ہے جسے وہ پکڑا ہی نہ دے، جسے خود بچ جائے، جسے اس پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، وہ ایسے ایسے ٹارگٹ بناتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ ان سے بات کرتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے وہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے۔ پھر یہ بھی تو یہ کیسے ہے کہ وہ تھانوں میں چلے جائیں اور ضلع کا SSP جو ہے وہ اس پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ تو کوئی مینج سسٹم، مجھے تو مینج سسٹم لگتا ہے کہ آپ جا کے ادھر پولیس والوں سے، سپاہیوں سے، جمعداروں سے، حوالداروں سے لڑیں، ان کی بے عزتی کریں، ان کو مائک ماریں، ان سے بدتمیزی کریں، اور جو پولیس ہے، جو DSP ہے، جو SSP ہے، جو DC ہے، جو انتظامی افسران ہیں، وہ ان کو کچھ نہ کہیں، ان پہ کوئی اس پہ اس طرح کا کوئی مقدمہ ہی نہیں بنا۔ یہ جو تھانوں پہ چھاپا مارنا صحافی کا کام ہوتا ہے،
یا آپ کوئی چیف جسٹس افتخار چودھری ہیں، ثاقب نثار ہیں جو 100 موٹر نوٹس لیتے ہیں، آپ روڈ پہ جاتے ہیں، تھانے دار آپ بن جاتے ہیں، تفتیشی آپ بن جاتے ہیں، وکیل آپ بن جاتے ہیں، جج آپ بن جاتے ہیں، فیصلہ آپ دے دیتے ہیں، فتویٰ آپ دے دیتے ہیں. یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ کون سے صحافتی معیار ہیں؟ یہ کون سی صحافتی اصول ہیں؟ یہ کون سے صحافتی جو اقدار ہیں؟ آپ کون سے پیرامیٹر میں رہ کر یہ صحافت کرتے ہیں؟ یہ تو تھانہ گیری جو ہے اس سے بھی گئی گزری صحافت ہے. یہ تو جو پولیس کے ترجمان بنے ہوتے ہیں صحافی، اس سے بھی گئی گزری ہے. آپ تو خود کو پتہ نہیں کیا کو علاقہ ولی سمجھتے ہیں، آپ عقل کل سمجھتے ہیں، آپ اس کو خود کو چیف جسٹس سمجھتے ہیں، آپ خود کو ایس پی آئی جی سمجھتے ہیں، سب پاورز آپ خود استعمال کر رہے ہیں. یہ صحافت کون سی ہے؟ جب اس رنگ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل مینج چیز ہے. اور اس صحافت کو اور اس کا اب کا سیاست میں آنت گویا کو میں اس کی سیاست کی تو ابھی بات بھی نہیں کرتا، لیکن میں اس کے جو ڈاٹس ملاتا ہوں، جو کڑیاں ملاتا ہوں، تو وہ جو سر عام طرز کی صحافت جو ہے وہ اس آج کی جو اس کی سیاست ہے، یہ جو آ رہا ہے نا رنگ، نئے رنگ دکھائے گا، آپ اس میں پھر سمجھ جائیں نا، یہ بھی ایک روڈ شو ہوگا، سر عام کی طرح روڈ شو ہوگا. تو میں نے جیسے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معمولی واقعات ہوتے ہیں، ان کو بڑا بنا کر کیمرہ کے سامنے اسکرین پہ لا کر بڑا بنا کے ایک جو پیش کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کوئی بڑا انہوں نے کوئی مورکہ فتح کر لیا؟ آپ شوگر کارٹیل ہے نا، یہ مجید آرائیں کی شوگر ہے، یہ مختوم کی شوگر ہے، جہانگیر ترین کی جو شوگر ملز ہیں، ان کا جو شوگر کارٹیل ہوتا ہے، جو شوگر مافیا ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اس کا پروگرام آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. لینڈ مافیا، یہ جو بلڈنگ مافیا ہے جنہوں نے کراچی میں پروین رحمان جیسی بڑی خاتون کو قتل کر دیا، آپ نے ان کا کوئی پروگرام دیکھا لینڈ مافیا کے خلاف؟ آپ نے دیکھا جو کراچی حیدرآباد کا جو موٹر وے بنا ہے، اس موٹر وے میں 2 ماہ کے بعد گڑھے پڑ گئے، وہ ٹھیکیدار کون تھا؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی، اس کے خلاف کوئی پروگرام دیکھا؟ اس سے پتہ ہے کہ بڑے لوگ، بڑی مافیا جو کارٹلز ہوتے ہیں، ان کے پروگرام کریں گے تو اس کا دکان بند ہو جائے گی اس کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ریڑھی والے، دکان والے، بازار والے، جمعدار، تھانے دار، حوالدار، ان کے پیچھے مائک لے کر یوں گھومتا رہتا ہے. یہ ایک ڈس آنیسٹ قسم کی جو جرنلزم ہوتی ہے نا، بے ایمانی والی جو صحافت ہے، یہ اس کے رنگ دکھا رہا ہے. اب جو صحافی اس طرح ہو تو وہ سیاستدان کیسے بنائے گا، وہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. اور اس قسم کی صحافت سے جو نقصان ہوتا ہے، پراسیکیوشن کو جو نقصان ہوتا ہے، وہ اس کا تو آپ کو علم ہی نہیں ہے. پراسیکیوشن کا نقصان اس قسم کی صحافت کا مطلب یہ تو خود کو بڑا صحافی سمجھنے کے لیے، یہ تو شہادتیں کلیکٹ کرنے کے لیے، یہ تو اپنا ابھارنے کے لیے، اپنی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، فقط اپنی جو شخصیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے، جو اندر کی جو ٹھرک ہے وہ پوری کرنے کے لیے، جو ٹی وی کی جو ریٹنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. الٹا نقصان ہوتا ہے. جہاں جرم ہوتا ہے یہ مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شہادتیں ختم ہو جاتی. آپ یہ نوٹ کر لیں، جتنے اس نے کیس جرم کے حوالے سے جتنی اس نے تحقیق، نام نیاز تحقیق کی ہے، وہ سارے کے سارے مجرم بری ہو گئے ہوں گے، کیونکہ شہادتیں اور جو ثبوت ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ پراسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. یہ آپ بھلے سروے کرا لیں، کوئی رپورٹ آپ بھلے کروا لیں، اس نے جس مجرم سے انٹرویو کیا ہوگا وہ عدالت سے بری ہو گیا ہوگا. اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ مجرموں کو بری کرواتا ہے، یہ سہولت کاری تقریباً کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی صحافت، یہ صحافت ہے نہیں. اقرار الحسن اس کو جو بھی مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ یہ بڑا ایماندار، شفاف، زبردست قسم کا صحافی ہے، کم از کم صحافی اصولوں سے یہ بالا تر ہے یا بالکل پیچھے، یا اس کا کوئی الف بے بھی اس کی معلوم نہیں ہے. لیکن خود کو یہ بڑا وہ ایماندار کہلوانے کے لیے، یا سچ کے نام پہ، جو سچائی پیش کرنے کے نام پہ یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ محض ہی ڈرامہ ہے. اس کی صحافت ایک ڈرامہ ہے، اور کل یہ جو سیاست کرے گا وہ بھی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں ہوگی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.